वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के जहां रंग में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नफीसा हुद भाई। हम जहां रंग पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के कौमी एक्शन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी जंग तो जीत रहा है, लेकिन नफसियाती जंग हार रहा है। आगे चलकर हम क्वेटा, पंजाब और कराची में दहशतगर्दी की कोशिशें और आखिर में अमेरिका में पीर को होने वाले आयोवा कॉकस में 2016 के इंतखाबात के अहम मरहले पर बात करेंगे। और पहले मौजू पर बात करने के लिए, यानी कि चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख हैं, जबकि हमें लाहौर से ज्वाइन किया है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के सरबराह पीटर जेकब ने। आप दोनों हजरात से अभी गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन आइए सबसे पहले ये कौमी एक्शन मंसूबे पर एक रिपोर्ट सुनते हैं। पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ अस्करी जंग में कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन उनके बकौल बेजा तनकीद और मायूसी की बातें करने से नफसियाती जंग हम हार रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी लाए अमल पर की जाने वाली तनकीद दुरुस्त नहीं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते 4 सद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर दहशत गर्दों के मुनज़्ज़म हमले के बाद कई हलकों, खास तौर पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह की तरफ से न सिर्फ इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी लाए अमल के नफाज बल्कि वजीर दाखिला चौधरी निसार पर भी कड़ी तनकीद की गई थी। बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद पहली मरतबा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने वाले वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के बाद इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। बंदूक की जंग अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद हमारी अफवाज, हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की काविशों और कोशिशों से हम जीत रहे हैं। नफसियाती जंग हम हार रहे हैं। जब हम खुद ही तहैया कर लें कि हमने पैनिक क्रिएट करना है, हमने खौफ की फजा पूरे पाकिस्तान में आम करनी है, हमने एक दहशत बर्पा करनी है, तो फिर हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी लाए अमल के सबब शिद्दत पसंदी के खिलाफ नुमायां कामयाबी मिली है और उनके बकौल इस पेशरफ्त को अमूमी तौर पर सराहा भी जा रहा है। जब हालत जंग में हो तो अपनी कौम को मायूसी और हैजान अंगेजी में नहीं धकेला जाता, कौम को उम्मीद दिलाई जाती है, और उम्मीद दिलाएं आप, क्योंकि हालात में बेहतरी आई है। और आपका ये बार बार कहना कि कुछ नहीं है, सब तबाह है, सब बर्बाद है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा, ये दुश्मनों को मजबूत करने के मुतरादिफ है। सलामती के खदशात के बायस स्कूलों की बंदिश पर उनका कहना था कि ऐसा करने से दहशत गर्दों के मकासद को तकवीयत मिलेगी और इस ज़िम्न में वो पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। ये तो चाहते हैं कि हम अपने स्कूल बंद कर दें, हम अपने अस्पताल खुदा न खास्ता बंद कर दें, हम अपने मोहल्ले बंद कर दें, गलियां बाजार बंद कर दें और छुप के कमरों में बैठ जाएं। ये चाहते हैं दहशत। जी, बहुत सारी बातें की हैं चौधरी निसार ने, लेकिन हम चलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख की तरफ। शेख साहब, आपको खुशामदीद। जी शुक्रिया। तो ये बताइए कि चौधरी निसार ने जो बातें की हैं, आप लोग जो सरकार में हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, हुकूमत में हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये तो यकीनन एक तनकीद है स्कूलों को बंद रखना, ख़ास तौर पे जब से ये पेशावर के करीब जो हमला हुआ है उसके बाद से एक खौफ की फ़ज़ा मुल्क भर में है। इस तनकीद को किस हद तक आप हक बजानिब समझते हैं? देखिए, मैं चौधरी निसार साहब की बात से पूरा मुतफ़िक़ हूँ कि हमने फौजी बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की और नेशनल एक्शन प्लान पे भी बड़ी दिलजमी से इस पे काम हो रहा है। और देखिए, ये वार ऑन टेरर है, इसका हमने कभी भी ये नहीं समझा था कि थोड़े अरसे में इसकी मुकम्मल कामयाबी हो जाएगी। हमें कामयाबी मिल रही है और हमें अपनी कौम को मुतमईन करना है, उनको कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको बताना है कि ये एक जंग हो रही है और जंग में हम सब ने मिल के, पूरी कौम ने डट कर और मिलकर इसका मुकाबला करना है। और अगर इस वक्त किसी किस्म की कोई ऐसी बात हो जिससे हौसला शिकनी होती है, तो जंग में ऐसी बात, और खास तौर पे जब हमें
हमें वाज़ेह कामयाबियां जो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये इतने अरसे से ये जंग चल रही है। तो एकदम ये फौज का, हमारे रेंजर्स का, हमारी कौम का, मैं समझता हूँ कि पूरा मिलजुल कर जो एक्शन हम ले रहे हैं और इसको सराहना चाहिए। और ये जो स्कूल की छुट्टियों की आप बात कर रहे हैं, मैं पंजाब से, मैं अभी तो इस वक्त कराची हूँ लेकिन आज आया हूँ पंजाब से, और सख्त सर्दी का आलम है वहाँ पे। अगर सर्दी के कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए अगर हमारे स्कूल बंद हो गए तो मैं नहीं समझता कि हमारे उन बच्चों का कोई मोरल जो है उसमें कोई फर्क पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा इन मामलात को, यानी ये जो अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा, तो इतनी परसेंटेज, मैं कराची में रहता हूँ, कराची में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यहाँ बहुत बेहतर हुई है, पूरे मुल्क में बेहतरी आई है, लेकिन इससे हमें मुस्तैद होके और सबको मिल के, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, किसी किस्म का कोई भी हमें इस वक्त ऐसा कमजोरी की बात नहीं करनी चाहिए। जी मेरा ये ख्याल है। जी, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम चलते हैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के सरबराह पीटर जेकब की तरफ। पीटर जेकब, आपने ये तमाम बातें भी सुनी। बुनियादी तौर पे आप जानते हैं कि दहशत गर्दी की तरफ माइल होना वो भी एक सोच है, एक फिक्र है। आपके ख्याल में सरकार ने, PML नून की हुकूमत ने इस सोच को ज़ाया करने के लिए, यानी कि दहशत गर्दी से लोगों को हटाने के लिए अब तक क्या इक़दामात किए हैं? आप उनको कितना सराहते हैं? ख़ास तौर में पंजाब में मैं बता सकता हूँ कि हेट स्पीच के ऊपर काफ़ी मुकदमात कायम किए गए हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि हुकूमत हेट स्पीच को कंट्रोल करने में संजीदा है, यानी नफरत भरी तकरीरें। जी, नफरत अंगेज तकरीर जो हैं या नफरत अंगेज बयान, जी, तो इस हद तक कहा जा सकता है। इसकी जो इसका जायज़ा है कि किस हद तक कामयाब है और कितने इसका तरीक़ाकार ठीक है, वो एक अलग बात है। ये भी कह सकते हैं कि ये स्कूलों की बंदिश, चौधरी निसार साहब की बात हो रही थी, उनके बयान में तो ये तजाद पाया जाता है। एक हाथ पे वो मानते हैं कि मुल्क हालत जंग में है, और दूसरे स्कूलों को बंद करने को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काश उन्होंने ना किया होता। ये तो बहुत तजाद की बात है। जहाँ तक मुझे इल्म है, कुछ स्कूल जो हैं वो इस तरीके से बंद करवाए गए हैं, ज़बरदस्ती ये कहना चाहिए कि बंद करवाए गए हैं, जिससे लगता है कि कोई ऐसा ही शदीद ख़तरा था जिसकी बुनियाद पर मसलन लिया में हवाई फायरिंग करनी पड़ी एक स्कूल को बंद करवाने के लिए। यहाँ ननकाना साहब में कुछ स्कूलों के ऊपर ताले सील कर दिए गए क्योंकि उनको पता नहीं था और उनके सिक्योरिटी इंतजामात स्कूलों के पूरे नहीं थे, इसलिए उनको सील कर दिया गया। तो लगता है कि अगर किसी ख़तरे से बचने के लिए, किसी हादसे से बचने के लिए ये इक़दाम किया गया है तो संजीदा है। लेकिन आपका सवाल ये रहा कि क्या उस माइंडसेट को जो तैयार हो रहा है, जो अस्करियत पसंदी की तरफ जाता है जी, उसको बदलने के लिए कुछ किया गया या नहीं जी। तो इस पर मीडिया में और तजिया निगार कम से कम 17 नकात ऐसे गिना चुके हैं 20 में से, जिन पर पेशरफ्त नहीं हुई। खुद नेक्टा का कानून बना, हमारे वजारत दाखिला में जो चौधरी निसार साहब हेड करते हैं, उसकी कोई एक मीटिंग नहीं हो सकी। कानून बने को 1.5-2 साल हो गए, लेकिन नेक्टा की कोई मीटिंग नहीं हो सकी, ये सेटअप नहीं चला। तो इस तरह से स्कूलों में जो बच्चों को मवाद पढ़ाया जाता है, किताबें हैं, उसमें नफरत अंगेज़ मवाद है, वो उसको ख़त्म नहीं किया गया। नई किताबें आ गई हैं उसी तरह की, पहली मार्च में से वो बच्चे पढ़ने दोबारा शुरू कर देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर सिविल सोसाइटी को किसी प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया जब ये नेशनल एक्शन प्लान जो है बनाया जा रहा था, या उस पर इम्प्लीमेंटेशन को मुअस्सर बनाने के लिए उसको शामिल नहीं किया गया। हालांकि जमहूरियत की लड़ाई में तो वकला भी साथ थे, जर्नलिस्ट भी साथ थे, सिविल सोसाइटी भी साथ थी, और अब इसको मजबूत बनाने के लिए भी उनको साथ ले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जी जी। कैसर अहमद शेख की तरफ आते हैं। शेख साहब, ये आप हमें बताएं कि जो अमेरिका जैसे ममालिक हैं या मगरबी ममालिक हैं, उनमें सिविल सोसाइटी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है दहशत गर्दी
کی نشاندہی کرنے کے لیے. اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی ایک واقعہ ہے اور ایک رپورٹ پنجاب سے آئی ہے کہ ایک دہشت گرد حملہ ہونے والا تھا کچھ ریلوے کے ٹریکس پر اور اس کو آج روک لیا گیا. آگے چل کر ہم اس کی رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے, سنائیں گے. لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ کے سرکار نے کس حد تک کام کیا ہے, پہل کی ہے تاکہ لوگ خود دہشت گردوں کی نشاندہی کریں. جی بڑا اچھا آپ نے بات کی. دیکھیے یہ ہمارے لوگ جو ہے نا شروع سے ہی دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھ کے کئی جگہ ہماری نشاندہی ہوئی. پہلے ایک وقت ایسا تھا آج سے 4-5 سال پہلے جو کہ دہشت گردیوں کی طرف ہمدردیاں بھی تھیں. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی جہاد کے معاملات ہیں یا کوئی مذہبی معاملات, مذہب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. بہت فرق پڑا ہے یہ جو جب سے نیشنل ایکشن پلان ہوا اور جب سے خاص طور پہ پچھلے سال جو دسمبر میں یہ پشاور کے اسکول کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے لوگوں کے سوچ میں بہت فرق آیا ہے. کئی جگہ لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کیے ہیں, کئی جگہ نشاندہیاں ہوئی ہیں اور لوگوں کی, کیونکہ میں ان لوگوں میں رہتا ہوں اور ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سوچ میں مدرسوں میں صحیح طرح چیکنگ ہوئی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی بھی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس میں کہ کوئی ایسے اختلافی باتیں تعلیم دی جا رہی ہے ان پہ کافی چیکنگ ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ہوا ہے, بہت کچھ ہونا بھی باقی ہے, لیکن اوور آل لوگوں کی سوچ میں اور یہ جو آپ نے خاص طور پہ کہا کہ نشاندہی, ہمارے یہاں ایمن دیہاتی اور شہری دونوں علاقوں میں لوگ اب الرٹ ہیں. لوگ خود کئی جگہ انہوں نے چیکنگ کی ہے, کئی جگہ انہوں نے بتایا ہے اور لوگ ان کو پکڑا ہے جو دہشت گرد آئے ان کو خود انہوں نے فیس کیا ہے. جی ہاں, آج اس کی رپورٹ میں سوسائٹی کی سوچ میں بہت فرق آیا ہے. جی بالکل پچھلے 1.5-2 سال میں. جی بالکل. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم کچھ کالرز کی طرف جاتے ہیں, ان کے پاس سوالات ہیں. غالباً آپ حضرات کے لیے ہمیں کشمیر سے کال کیا ہے راجہ زاہد نے. راجہ زاہد, جی راجہ زاہد, جی کہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ زاہد محمود بلّہ بانیہ مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ابھی تک پوری طرح امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اسکول کے طلباء اور اساتذہ کو باقاعدہ اپنے تحفظ کی ٹریننگ دینا تھی. پھر سیکورٹی کے حوالے سے تھا باؤنڈری والز, تو وہ معاملہ ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا, اس پہ عمل ہی نہیں ہوا, اس لیے اسکول بند ہو گئے. اور دوسرا ایشو میں اپنے جو نون لیگ کے اس وقت رہنما ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے پاکستان میں, آرمی پبلک اسکول ہوا, چاہے صدر یونیورسٹی ہوا, اس میں افغان سندھ کا بہت اہم رول ہے. وہ بلوچستان کے صوبہ چمن میں کھلے عام بکتی ہیں اور 100 روپے میں وہ سم بغیر بایو میٹرک اور تصدیق کے وہ میسر ہے. اس کو جام کرنا, اس کو بند کرنے کے والے سے ابھی تک کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ اصل بیسک تو اس دہشت گردی کو چلانے کا وہ ایک عام نقطہ ہے جس کو ابھی تک بند نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا, شکریہ. اور کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے. جی جناب کہیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیاں اور کچھ میڈیا چینل اپنی مفادات کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پاکستان کی افواج پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی خود بخود جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ تنازع کھڑے کر کے اور معاملات میں دخل اندازی کر کے. اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے. السلام علیکم جناب, دوست گھر سے کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں 40 ملکوں کی فوج ہے اور ابھی وہاں امن قائم نہیں کر سکی, لیکن ہماری مسلح افواج, ہماری حکومت اور عوام نے مل کر کتنا فرق بڑھ گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باقی یہ جو پیپل پارٹی ہے, یہ پیپل پارٹی نہیں ہے بلکہ زرداری لیگ ہے. اس زرداری پارٹی نے اتنا لوٹا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس وقت کو چاہیے کہ وہ جی اس وقت وہ حکومت میں نہیں ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہم یقیناً اب یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور انتظامیہ کا جو کردار بنتا ہے اس پر اپنے ماہرین سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟
جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ آج بھی ایک دہشت گرد واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں. غالباً کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، بلکہ قانون بہت ہی کمزور ہے. اس حوالے سے ہم اپنے سرکاری اہلکار سے بھی بات کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عبدالستار کاکڑ. پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے گشت پر مامور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس سے 2 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. زخمی ہونے والے دیگر 2 پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہو گئے، جبکہ پولیس اور فرنٹیئر کور کی نفری نے یہاں پہنچ کر شواہد جمع کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور سریاب کے علاقے میں تلاش کی کارروائی کے بعد لگ بھگ 48 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس وحید الرحمان خٹک نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق حملہ آور جو تھے وہ 4 تھے، 2 موٹر سائیکلوں پر تھے. اس میں سے 3 بندوں کو تھوڑا بہت ہمیں وہ ملا ہے کہ ان کی شیپ شکل سب کچھ ہمیں وہ پتہ چل گیا اس کا. اس کے بعد ابھی ہم نے جنرل ہولڈ اپ کرایا ہوا ہے. اس وقت مختلف پوائنٹس پہ ہم نے ناکے لگا دیے ہیں اور ہم سختی کے ساتھ چیکنگ کر رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے پیغام میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقے 1 دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی و شورش پسندی کا شکار رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں یہاں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور دیگر اقدامات کی وجہ سے پرتشدد واقعات میں کمی دیکھی گئی تھی. تاہم اس دوران بھی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر ہلاکت خیز عملوں کے واقعات ہوتے رہے. رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ ہی میں ایک خودکش بم دھماکے میں 12 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسی ہفتے کوئٹہ میں ہی ہونے والے ایک دیسی ساختہ بم حملے میں فرنٹیئر کور کے 5 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے. دریں اثنا جمعرات کو ہی ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے میں ریلوے لائن کو بم حملے سے نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا، تاہم اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. دھماکے کے وقت کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی ریل گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی، لیکن وہ واقعے میں محفوظ رہی. اس دھماکے کی ذمہ داری کالعدم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. بلوچ عسکریت پسند ریلوے لائنوں، گیس پائپ لائنوں اور دیگر سرکاری املاک کو ماضی میں بھی نشانہ بناتے آئے ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. جی، اور ہم کوئٹہ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے. شہزادہ ذوالفقار، آپ کو خوش آمدید. تھینک یو جی. تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئٹہ میں تو طرح طرح کے خطرات ہیں. وہاں تو تحریک طالبان پاکستان، لشکر جھنگوی اور کئی ان کی ذیلی تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی ابھی تک کام کر رہی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کس حد تک وہاں کامیاب رہی ہے خطرات کے خلاف؟ لیکن سرکار کو تو 2 قسم کے جو 2 فرنٹ یا ڈبل ایج اس کو کہنے کے پرابلم ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں 2 فرنٹ سے.
ایک تو بلوچ سپریٹسٹ ہیں اور ان کی طرف سے ایک ہیں آپ کے ملیٹنٹ اسلامک ملیٹنٹس یا سیکریٹیرین اسلامک ملیٹنٹ کے اوبلک سیکریٹیرین جو والنس میں شامل ہیں اور ان میں وہ ملوث رہے ہیں. اب بلوچ اکثریت جو عسکریت پسند وہ عناصر ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا وہ کم ہو گیا ہے کوئٹہ میں اور کوئٹہ کے گرد نواح میں، خاص کر سریاب کے اور اس ایریا میں. لیکن یہ پچھلے کئی عرصے سے کوئی جو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی رہی ہے کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں عثمان سیف اللہ ان کا ایک بہت بڑا ایک جن کے سرکار نے انعام بھی رکھا تھا، ان کو انہوں نے جو ہے وہ مارا. محمود رند ان کا ایک اور اسی سے ریلیٹڈ تنظیم کا وہ تھا لیکن ان کو مارا انہوں نے، اور ساتھ میں مختلف اس میں مارتے رہے ہیں وہ. اور ان کی وہ شروع میں وہ بھی طرح انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، کوئی پھیل گئے تھے، لیکن اب وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ جتنے پولیس اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور میسیجز بار بار دے رہے ہیں کہ یہ ان کی وہ ہے ہماری جو ہے یہ ہم بدلہ لے رہے ہیں اپنے ان شہیدوں کا اور ان کو ہم وہ کر رہے ہیں. پولیس کا یہی ہے کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے مارا ہے یہ وہی ایکٹیو گروپ ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اب اس میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے جتنے واقعات ہوئے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک بیسک پولیس کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا کہ اب آج کا واقعہ میں آپ دیکھیں کہ وہ پیٹرول پمپ کے برابر میں کسی کمرے میں یہ چاروں وہاں بیٹھے ہوئے ہونا تو چاہیے کہ 3 اگر بیٹھے ہوئے ہیں ایک کم از کم گارڈ کر رہا ہو، وہ چاروں آرام سے بیٹھے ہیں اور وہ گھس کے انہوں نے جا کے ان کو مار دیا. اسی طرح پہلے پولیس والے جو وہ پولیو کے جو قطرے پلانے والے جو سینٹر ہے اس کے برابر میں وہ لوگ آرام سے سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، کوئی وہاں چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، تو وہ آرام سے آیا اس نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیس آفیسر بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ٹریننگ کی جو ہے وہ کمی ہے، ایک تربیت کی کمی ہے اور شاید پولیس سے جو اہلکار ہیں اس سے اب تک وہ اس ایریا میں پیٹرولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ کبھی نہ کبھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھیوں کو مارا گیا، اس سے پہلے مارا گیا، ہم پر اٹیکس ہوئے ہیں، تو ہمیں کم از کم الرٹ ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اہم بات کی شہزاد ذوالفقار، کیونکہ ہم پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما سے بھی بات کریں گے اسی حوالے سے، لیکن آپ تینوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. بہت مختصر کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم پی ایم ایل نون کے قیصر احمد شیخ کی طرف آئیں گے. ہمیں جھنگ سے کال کیا ہے ظہور خان بلوچ نے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پولیس کی ٹریننگ کی بات کر رہے تھے نا صاحب جب یہ بول رہے تھے شہزادہ ذوالفقار، تو میرے پاس اس کا یہ حل ہے کہ یہ جو آرمی کے ریٹائرڈ جوان ہیں نا، ریٹائرڈ جو ہوئے ہیں آرمی کے، اگر سکولوں میں ان کو لگا دیا جائے، آفیسر جو ہیں وہ پولیس کو ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں. اچھا، ایک ہائی سکول میں 3 بندے ہوں ریٹائرڈ آرمی کے. جی اچھی تجویز ہے، ہم ابھی اسی کا ذکر کریں گے. محمود حسین نے کال کیا ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود حسین راولپنڈی کلر سینا سے بات کر رہا ہوں. جی بھی آپ کو سلام اور اتنا اچھا پروگرام کرنے پر مبارکباد. شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 پولیس والے ورزی میں ہیں تو 2 سول کپڑے میں ہو ان کے پریکٹن کے لیے، جی پھر یہ کام بن سکتا ہے. شکریہ. تھینک یو. قیصر احمد شیخ. اچھا جی، ایک اور کالر ہیں جی، محمد اقبال نے کال کیا ہے ڈنگا سے. جی جناب کہیے بہت جلدی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بات ایسی ہے جیسے ہمارے بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ پولیس اتنی سست ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ یہ پولیس کو ڈیوٹی کے دوران خود میں نے کہا کہ یار یہ تم ڈیوٹی کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی. جب وہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تعلیمی اداروں پر حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے پوری دنیا میں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی علاقے سے،
جہاں تک ہماری KPK میں تعلیمی اداروں میں بچوں کی تحفظ کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے طالب علم وہ 100% اس بات پر مطمئن ہے اور کنونسڈ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہے اور اس حالت جنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی اصل معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں اچھا کام کرنا، انسانیت کی فلاح و خیر۔ میں یہ کہوں گا، تجویز دوں گا کہ ہر اسکول کے ہیڈ ماسٹر، پرنسپلز، وائس چانسلرز اور پرنسپلز وہ اپنے حالات کو خوب جانتے ہیں، وہ لوکل لوگ ہیں اکثر یہاں، ان کو اور DPO کو، DCO کو اور علاقہ جرگہ کے جو ممبر یا کونسلرز ہیں بلدیاتی انتخابات میں جو منتخب ہوئے یا MPAs ہیں، منیز ہیں، وہ بیٹھ کر اس کا حل تلاش کریں۔ بڑی اچھی تجویز آپ نے دی ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اور منظور نے کال کیا ہے خیبر پختونخوا سے۔ منظور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہیے۔ یہ چودھری نثار صاحب کا ہے، کہتا ہے کہ ہم نفسیاتی دباؤ میں ہیں۔ ہم نفسیاتی دباؤ میں نہیں ہے، دباؤ کی بات نہیں، دہشت گرد جی جتنا یہ دہشت گرد ہم کو چھیلتا ہے اتنا ہمارا غصہ للکارتا ہے یہ۔ اچھا، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اور کرک سے ایک کالر نے فون کیا ہے۔ جی، کیا نام ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، مالک خان بول رہا ہوں۔ اچھا جی، کہیے۔ یہ گھر کا چور نہیں ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ ڈاکو کے ساتھ، ڈاکو کہیں بھی چور نہیں کر سکتا۔ اس پر ایک میں مثال دیتا ہوں جی۔ ایک بادشاہ تھا، رات کو باہر نکل گیا، رات کو تین ڈاکو پھر رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگ کیا کر رہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو اسے بولا ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں خوبیاں کیا ہے؟ ایک نے بولا رات کو جو میں ایک آدمی دیکھ جو چیز دیکھ لیتا وہ دن کو پہچانتا ہوں، اور دوسرے بولا کتا جو بونگ لیتا ہے نا تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور تیسرا بولتا تھا کہ مجھے خزانے کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ ہم بہت مختصر کالز لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمیں 2 اور کالز بھی آئی ہیں۔ متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے، اور عمر علی نے کال کیا ہے بنو سے، لیکن کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کرنا چاہیں گے لہٰذا ہم قیصر احمد شیخ کی طرف آتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے کالرز کو بھی سنا، آپ نے ہمارے جو ماہرین ہیں ان کو بھی سنا۔ یہ پولیس کو جو ٹریننگ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسکول کی انتظامیہ ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کی سرکار نے کوئی غور کیا ہے؟ جی بالکل، یہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے۔ پولیس کو بھی باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو اسکولوں میں یا کالجز میں ان کے انتظامات کرنے ہیں حفاظتی، اس پہ بھی بالکل بڑے زور شور سے کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے زیادہ ادارے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال میں بالکل لوگوں کو رجحان، اس میں واقعات تو ہو رہے ہیں، پہلے سے بہت کم ہو رہے ہیں، لوگوں کا رجحان اب اصل بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے وہ سپورٹو تھا ان لوگوں کے لیے، وہ سمجھ لیتے شاید کوئی یہ دینی معاملہ ہے، اب ٹوٹل ان کی مخالفت میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو اصل ذہنی طور پہ تیاری ہے یہ اب قوم میں ہو گئی ہے، اور میں بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں قوم کی کہ ہر جگہ اب ان کی کوئی فیور نہیں ہے، ان کی کوئی حمایت نہیں ہے، لوگ ان کے خلاف باقاعدہ کمر بستہ ہیں۔ اکا دکا جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ سافٹ ہمارے ٹارگٹس کو پہ حملے کر رہے ہیں، یہ کوئی نہ دلیری ہے نہ کوئی ان کا کوئی کمال ہے، لیکن اب انشاءاللہ جو جس طرح ہمارے راحیل شریف جو کمانڈر ان چیف ہیں، جو حوصلہ انہوں نے، جو ہماری قیادت جناب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بڑی قوم جو کہ 200 ملین کی قوم ہے، بہت بڑا ملک ہے اور بڑے مشکلات معاملات تھے، کافی تبدیلی آئی ہے، بیسٹ نہیں ہے، نہ کوئی آئیڈیل ہوا ہے، ابھی تک ہم حالت جنگ میں ہیں، اور انشاءاللہ جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم نے اور کنسولیڈیٹ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہو گئی ہے، لیکن اب دشمن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم ان سے
کھل کے مقابلہ کریں گے وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. ان کو یہ پورا اندازہ ہو گیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں ضرور ہمیں اپنی قوم میں اور فردر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اور جو کچھ نیشنل ایکشن پلان کے معاملات رکے ہوئے ہیں ان کو بھی اور تیزی سے مکمل کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پورے ریجن کو سمجھ آ گئی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ پورے ریجن میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی تھی افغانستان, تو وہ ایک دوسرے سے تمام ممالک تعاون کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک اور بڑی کامیابی ہے. پہلے جو ہے نا ہمارا یہ آپس ان ملکوں کا اتنا تعاون نہیں تھا. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں اور جو نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشن ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں, لیکن ان کو اتنی عرصے سے جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ کے خلاف انشاءاللہ اور مزید کامیابیاں ہوں گی. اور جلد اس میں ٹائم, میں بہت جلد کی بات نہیں کرتا, ٹائم تو لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈٹرمنیشن اب ہو گئی ہے نا, یہ دیکھ رہا ہوں لوگوں میں حوصلہ جو آ گیا ہے, اس میں نمایاں کمی اور واقع ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیصر احمد شیخ. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. شہزادہ ذوالفقار, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو موضوع ہے وعلیکم السلام. میڈم عرض یہ ہے کہ جو صاحب نے آج اسمبلی میں تقریر کر کے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نفسیاتی جنگ ہار رہے ہیں اور عسکری جنگ جیت رہے ہیں, یہ کہنا بھی اس کے لیے درست نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیدا ہوئے ہیں اور جنگ میں جیتیں گے, جنگ جیتیں گے, ہاریں گے نہیں. بہت شکریہ. اس لیے جی بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات کی. ہم اسی سیگمنٹ کو یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. اگلے جو سیگمنٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اسی کا ایک تسلسل ہے, لہٰذا آپ لوگ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے اس میں ایک بہت دلچسپ سبق ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو افراد ہیں, جو شہری ہیں, وہ کس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ایک دہشت گرد کی کوشش انہوں نے ناکام. زور سے پتھر مارے ہیں اور اس نے پیر مارا ہے. جس وقت اس نے فائر کیا ہم نے اسے پتھر مارا, وہ بھاگ کر نیچے گیا ہے, وہ پلی کے نیچے چلا گیا ہے. اتنے میں ملازم, پولیس ملازم آ گئے جناب. ان لوگوں نے
पीछे से न फायर किए, वो नीचे भाग कर गया है। थोड़ा सा आगे जाकर उसने एक ग्रेनेड फेंका है, दूसरे भागते वक्त उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका है। जिस वक्त दूसरा ग्रेनेड फेंका है तो फिर आगे थोड़ा सा गया है ना, वो गिरा है, गिरते वक्त उसके पास वो ग्रेनेड फटा है। पुलिस हुक्काम ने बताया है कि उन्होंने इत्तला मिलने के बाद इस दहशतगर्द को घेरे में लेकर इस कदर बेबस कर दिया कि उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस के एक ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उसका टारगेट था रेलवे ट्रैक को, क्योंकि अभी को ट्रेन का टाइम था जिसको वो करना चाह रहा था। डैमेज नहीं अभी हुआ, अभी तो कबल वक्त ही सारा पता चल गया। इस ओहदेदार का कहना था कि दहशतगर्द ने दस्ती बम भी फेंके और पुलिस को दहशतगर्द के अपने आप को बम से उड़ाने के बाद वहां से मजीद दस्ती बम, पिस्तौल और धमाका खेज मवाद भी मिला है जो कब्जे में ले लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी महकमा पंजाब ने हमला आवर मुबैना दहशतगर्द की लाश कब्जे में लेकर रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। तफ्तीशी एहलकारों ने इस हमला आवर की उंगलियों के निशानात हासिल कर लिए हैं जो नादरा भिजवाए जाएंगे ताकि इस शख्स की शनाख्त हो सके। रेलवे हुक्काम का कहना है कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और वहां पर रेलवे की मामूल की ट्रैफिक जारी है। दरिया स्नाब पुलिस का इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन इस गरज से जारी है कि अगर इस मुबैना दहशतगर्द का कोई साथी था तो उसको भी कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल में काफी बेहतरी दिखाई दी। ताहम रवां साल के शुरू ही में दहशतगर्दी के वाक़यात तेजी से रूनुमा हो रहे हैं। अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर। जी, और हम चलते हैं ताहिर हसन खान की तरफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची में हैं। ताहिर हसन खान, आपको खुशामदीद। ताहिर हसन खान जी, बताया जा रहा था ताहिर हसन खान हमारे साथ हैं। उनकी तरफ अभी आते हैं। मंजूर रजी, आप हमारे साथ हैं? तो पहले तो ये बताएं कि ये जो रेलवे की पटरियां हैं, आपके ख्याल में ये किस हद तक दहशतगर्दी का एक मरकज़ बन सकती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वहाँ कोई बम नस्ब किया गया तो पूरी की पूरी ट्रेनें उड़ाई जा सकती हैं। जो आज वाक़या हुआ है पंजाब में, उसके हवाले से कुछ हमें बताइए। देखिए जी, रेलवे का ट्रैक जो है ना महफूज नहीं है, पूरी स्टेशनों पर खुला हुआ है। ये तो दहशतगर्दी के वाक़या जेलम के करीब हुआ है, तो यहाँ तो चलो दहशतगर्द ने अपने आप उड़ा लिया और पहले से लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसने अपने आप उड़ा लिया। लेकिन सिंध में भी ये हमारे नवाबशाह से लेकर के ये कोटली तक जो है ना जो ट्रैक है, इस पर अक्सर धमाके होते रहे और क्रैकर फेंके गए, धमाके हुए कई जगह से, तो कई फुट रेलवे लाइन उखड़ गई। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में भी बार बार ये वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रेलवे जो है कराची से लेकर पेशावर तक फैली हुई है, ब्रांच लाइनें भी हैं, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और ना कोई बाड़ बनाई गई है कि जनाब रेलवे ट्रैक के साथ बाड़ बना दी जाए ताकि कोई अंदर कई वाक़यात कराची में ऐसे होते रहते हैं डिग रोड के करीब के लोग खड़ भी जाते हैं और ये धमाके भी कोटली के नवाबशाह इस इलाके में होते रहते हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं। इस सिलसिले में हुकूमत ने इकदाम तो किए हैं कि हम दहशतगर्दी के वाक़यात और ये जो दहशतगर्द है जो बम रख देते हैं या ट्रैकर रखते हैं, इससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया जाता। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर रेलवे साद रफीक से, कि रेलवे ट्रैक को महफूज बनाने के लिए इस पे एक तो हमारे गैंगमैन वो करते हैं पेट्रोलिंग रात को, और दूसरे ये कि ये जो पुलिस वाले हैं ये भी करते हैं, ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस सिलसिले में एक तो बाड़ लगाई जाए, रेलवे स्टेशन के साथ साथ खारदार तारे लगाई जाए ताकि उस तरफ कोई आ ना सके, इसलिए जंगलों से गुजरती है रेलवे और इसकी कोई हिफाजत नहीं है। बड़े स्टेशनों के करीब कराची सिटी तो खुद जेलम के ब्रिज फैक्ट्री भी है हमारी, और जेलम का पुल भी बड़ा मजबूत ब्रिज और दरिया जेलम बहता है, तो इस तरफ तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं। ये पुलिस का काम है, रेंजर्स का काम है और फौज का काम है और हुकूमत का और जी, आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। इस वक्त हम सीनियर सहाफ़ी ताहिर हसन खान को लाते हैं। ताहिर हसन खान, आपको खुशामदीद। थैंक यू नफीसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ा वाक़या हो सकता था, लेकिन किसी फर्द ने उसका ताक़ुब कर दिया और उसकी वजह से जो दहशतगर्द है उसने अपने आप को बम से उड़ा दिया।
یہ بتائیے کہ آپ بھی سینئر صحافی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے تو افراد کی بڑی ایک اہمیت رہی ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے دہشت گردوں کی. اس سلسلے میں آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ جو انفرادی قوت ہے وہ کتنی اہم ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ آج سے نہیں ہے ہمارے ملک میں، اس کو تقریباً 30-35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم یہ افغانستان کی جنگ کے بعد سے یہ سارے مسائل فیس کر رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سارے بھائی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور ہمیں ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دینی ہے، ان کو سہولتیں دینی ہے، ان کو جگہ دینی ہے، ان کو تحفظ دینا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ 3 نسلیں جو ہیں وہ اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ اب ہیں موجود ملک میں. تو اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ بیزار ہو گئے، اور اب زیادہ تر جو کراچی میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے آپریشن ہو رہے ہیں، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اس میں عام لوگوں کا رول بہت زیادہ ہے. اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ اس طرح کی موومنٹس ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو لوگ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک کوآپریٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں حکمرانوں سے. لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری جو ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ ابھی تک ڈبل مائنڈ ہیں. اور وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم گڈ اور بیڈ کے ساتھ ہیں یا صرف بیڈ کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ مسائل یہاں زیادہ ہو گئے. جی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں بھی کہا گیا کہ اسکولوں کو بند رکھا جائے. کیا کوئی تھریٹ آئی تھی اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیے، تھریٹ تو یہاں تو کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں اچانک اعلان کر دیا گیا کہ اسکول بند ہو گئے ہیں. لیکن کراچی میں جو ہے وہ جو آرمی پبلک اسکول وغیرہ ہیں وہ بند ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں. باقی ادارے کھلے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اسکول اور کالج اور تمام تعلیمی ادارے. پنجاب میں ٹوٹل بند ہیں، اور وہاں پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جناب سردی کی وجہ سے ہم نے بند کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیزن میں تو پورا پنجاب اور پورا جو ہے ہمارا ناردرن ایریا جو ہے وہ سردی نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی اچانک لہر نہیں آئی ہے کوئی اتنی بڑی سردی کی کہ اس میں اسکول بند کرنے پڑے. تو یہ یقیناً جو گورنمنٹ تو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، لیکن یہ بڑے تھریٹ کی نشانی ہے. کیونکہ جو وہاں ایک واقعہ ہو چکا ہے KPK میں، اس کے بعد تمام جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو بچے پڑھتے ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. کراچی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ 50% پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول اور بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود تھریٹ فیل کر رہے ہیں. گو کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی ہے، نہ ہی کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ نظر آتا ہے کہ جس سے یہ فیل کیا جائے کہ کچھ تھریٹ ہے. جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ خوف زدہ ہیں. جی، اور چودھری نثار اسی لیے ناراض نظر آتے ہیں کیونکہ بقول ان کے جو انتظامیہ ہیں اس کو زیادہ مضبوط انداز میں کام کرنا چاہیے اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں باتیں کی. آپ جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم بہت مختصر کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں. پشاور سے کال کیا ہے روحان خٹک نے. روحان خٹک، اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھانا والا سے. جی جناب کہیے. السلام علیکم میڈم، شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میری درینہ جو خواہش تھی وہ آج پوری ہو گئی کہ عوام نے خود مقابلہ کیا. میں کہتا ہوں عوام اور حکومت مل کر مقابلہ کرے تو ہم کسی دہشت گرد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کامیاب ہو رہے ہیں. باقی پنجاب میں جو سچویشن آج اسکول بند ہیں وہ صرف یہ پنجاب کے جو حکومت جو ہے وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے. وہ سرچ کر رہے تھے کہ تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو پائے جس کی وجہ اور کوئی دہشت گرد ہمارے معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بنا سکے. تھینک یو میڈم، سو کائنڈ. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو لیتے ہیں. سرگودا سے ہمیں کال کیا ہے غلام محمد نے. جی جناب کہیے. غلام محمد.
غلام احمد بول رہا ہوں سرگودا سے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کس کے اوپر نہ کھڑا کرے سیکورٹی والوں کو. کتنا الرٹ ہے پورے پاکستان میں سکول ہیں, ان کو خدا یہاں ہدایت دے, تو گلشن کا خدا ہی حافظ ہے, ان کو اللہ پاک ہدایت دے. اچھا بہت شکریہ. اچھا ایک آخری کالر کو لیتے ہیں. اسفندیار نے کال کیا ہے خیبر پختونخوا سے. جی جناب کہیے. اسفندیار, اچھا ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے پاس وقت بھی بہت. روحان خٹک, جی جناب کہیے. روحان خٹک, روحان خٹک. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام, جلدی سے کہیے. میڈم میں کہہ رہا ہوں, میں ایک آپ کو ایک وہ بات بتا رہا ہوں جو جس سے میں گزرا ہوں. چودھری نثار علی صاحب کا یہ بیان کہ ہم نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں, بالکل نہیں. میں خود اس عذاب سے گزر چکا ہوں. میں نے دہشت گردی کا شکار ہوا ہوں, لیکن میں نے تو ہوتا نہیں ہارا ہوا. مجھے تو اب پتہ چلا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک دن مقرر ہے. میرے حوصلے اس سے اور بلند ہوئی ہیں. یہ بالکل میں جو میری آواز جو لوگ میری سن رہے ہیں, میں ان کو بتا دوں کہ میں اس چیز سے گزرا ہوں, لیکن اس سے میرا ایمان, میرا حوصلہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. لیکن یہ بالکل مطلب یہ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس عذاب سے گزرا ہوں. لیکن ہمارے مسلمانوں کے, ہمارے پاکستانیوں کے حوصلے بالکل پست نہیں ہوئے. ہم جو ہے نا ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ زندگی اور موت کا ایک دن مقرر ہے. اور میں جی اور ہمارا پورا سیگمنٹ اسی کے حوالے سے تھا کہ آپ لوگ انفرادی طور پہ دہشت گردوں کا کیسے تعاقب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں اس وقت یہ سیگمنٹ ختم کرنا ہے. ہمارے ساتھ تھے کراچی سے پاکستان ریلوے فیڈریشن کے منظور رضی اور سینئر صحافی طاہر حسن خان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان. جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان. urduvoa.com. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف. اس وقت ہم دو موضوعات کو بیک وقت لیتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ افغانستان میں ایک نئے امریکی جنرل آئے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جان نکلسن, جو جنرل جان کیمبل کی جگہ لیں گے. ہم اس سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے مرزا علی اکبر سے ابتدا کرتے ہیں. مرزا صاحب آپ کو خوش آمدید. جی السلام علیکم, شکریہ. علی اکبر مرزا میرا نام ہے. علی اکبر مرزا, نیم ہے. جی علی اکبر مرزا. یہ بتائیں کہ یہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ذرا سا تبصرہ کیجیے, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں بھی بہت تشویش ہے کہ طالبان وہاں اس وقت پھر سے ابھر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے. اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ابھی کیا توقع کی جا رہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جان نکلسن کس حد تک طاقتور ثابت ہوں گے, اور وہ کام جو کیا جا رہا ہے اس کو کس حد تک آگے بڑھا سکیں گے؟ آپ کے سوال پہ مجھے وہ اسٹوڈنٹ لائف کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب ہم نعرے لگاتے تھے کہ بدلو بدلو نظام بدلو, چہرے نہیں نظام بدلو والا نعرہ. مجھے صحیح یاد نہیں ہے, لیکن مطلب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے چہرے بدلنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئے جنرل جو ہے اپنے ساتھ کوئی پالیسی تبدیلیاں لاتے ہیں, حکمت عملی کی تبدیلی لاتے ہیں, لوگوں کے دل اور دماغ اور جیتنے کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں. ایک کامیاب حکمت عملی طالبان کے خلاف, اور صرف طالبان نہیں, اب تو وہاں داعش جسے ISIS بھی کہا جاتا ہے وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہے, وہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی. اس کے خلاف کیا عمل کرتے ہیں, اور خود خطے کے ممالک افغان حکومت اور پاکستان حکومت یہ کیا کرتی ہے, یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. اس لیے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, دوسری طرف پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی
انہی دہشت گردوں کو, عدالت سے سزا پانے والے دہشت گردوں کو جب سزائے موت دی جاتی ہے, پھانسی دی جاتی ہے, تو علماء کرام جا کے ان کی نماز جنازہ اور غائبانہ نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں. تو یہ ملک میں کیا, ملک کے حکمران پاکستان کے اور افغانستان کے کیا تبدیلی لاتے ہیں پالیسی میں, امریکہ خود کیا تبدیلی لاتا ہے, اور یہ جنرل صاحب کیا نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. شخصیت کا بدلنا تو ایک بس روٹین کی چیز ہے. جی آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سال امریکہ میں انتخابات ہوں گے, اور اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ آئیووا میں جو کوکس ہوگا اس کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ راہ ہموار ہو جائے گی کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے کس کو نامزد کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حامی عارف خان کی طرف آتی ہوں. عارف خان, یہ بتائیے کہ اگر کوئی ریپبلکن اقتدار میں آتا ہے, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی, خصوصاً افغان پالیسی کی طرف ان کا کیا رویہ ہوگا؟ عارف خان جی, عارف خان غالباً ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, ان کو ہم دوبارہ کال کرتے ہیں. اس دوران جو کوکس ہونے جا رہا ہے اس وقت آئیووا میں, اس کے حوالے سے علی اکبر مرزا آپ ہمیں بتائیے اس کوکس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, اس کوکس کی کئی لحاظ سے اہمیت ہے, اور ہر صدارتی انتخابات میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ ایک الگ سوال ہے کہ اس کی اہمیت اوور ریٹڈ ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کو امریکن پالیٹکس میں اتنی زیادہ وائس ملی ہوئی ہے, وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن جو نظام ہے, جس سسٹم کے تحت ہم چل رہے ہیں, اور اس میں جو کاکس ہوگا اس کی نمایاں حیثیت یا جداگانہ حیثیت کئی لحاظ سے ہے. نمبر ایک کہ یہ پرائمری انتخابات نہیں ہے بلکہ کاکس ہے. کاکس جو ہے وہ جا کر ووٹ ڈالنے کے مقابلے میں بہت ہی مختلف چیز ہے. اس میں 7 بجے شام کا ایک معینہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو کاکس میں حصہ لینا ہے وہ شام کو 7 بجے تک معینہ مدت تک پہنچ جائیں. وہاں پہنچنے کے بعد آپ وہیں پر موجود وہیں پر اسی وقت اپنے آپ کو ووٹر رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ پہلے ووٹر رجسٹرڈ نہیں تھے. تو جیسے برنی سینڈرز کے بہت سے حامی جو خصوصاً ینگ لوگ ہیں یا ضعیف لوگ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دی, یا وہ لوگ جو انتخابات اور انتخابی نظام سے برزن ہو کے انتخابات میں حصہ لینا چھوڑ چکے تھے, وہ لوگ بھی آخری وقت تک وہاں رجسٹر کرا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ پارٹی بھی چینج کر سکتے ہیں ان وقت پہ. ریپبلکن سے ڈیموکریٹ ہو سکتے ہیں, ڈیموکریٹ سے ریپبلکن ہو سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ سے کسی بھی پارٹی کو چینج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کاکس میں یہ ہوگا کہ لوگ بیٹھ کے گفتگو کریں گے, اور ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ جیسے اگر فرض کریں کہ ایک کمرے میں 100 آدمی جمع ہوئے, کمرہ جو ہوگا وہ جیسے الیکشن بوتھ ہوتا ہے جہاں لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, اسی طرح یہ کاکس سینٹر ہوگا. تو کاکس سینٹر کا جو کمرہ ہوگا وہاں جا کے آپ ووٹ ڈال کے نہیں آ جاتے, وہاں 7 بجے تک پہنچ جائیں گے, 7 بجے ٹھیک دروازے بند. اب جب آپ اندر آ گئے تو وہاں اگر فرض کریے ایک کاکس سینٹر میں 100 لوگ ہیں, تو اس میں سے ہر کینڈیڈیٹ کو, جیسے ڈیموکریٹک میں پارٹی کے 3 امیدوار ہیں, برنی سینڈرز, ہلری کلنٹن اور مارٹن اومالی, تو ان کے کم از کم 15 ہر ایک کو کم از کم 15 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے. اگر فرض کریں کوئی کینڈیڈیٹ 14 یا 13 ووٹ لیتا ہے تو وہ تھریش ہولڈ کو پورا نہیں کرے گا, اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ہلری کلنٹن یا برنی سینڈرز, میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ مارٹن اومالی اس وقت پولنگ میں سب سے نیچے ہے, ان کی 2%, 3%, 4% سے زیادہ پولنگ نہیں آ رہی. تو سب سے پہلے جو کاکس کا انچارج ہے وہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ بھائی برنی سینڈرز کے امیدوار رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں, ہلری کلنٹن کے لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں, جو اومالی کے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں, جو انڈیپینڈنٹ ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ آگے ہو جائیں. پھر ہر کینڈیڈیٹ کے پاس کم از کم 15 ان 100 میں سے 15 یعنی 15% ووٹ ہونے ضروری ہے, ورنہ ان سے کہا جائے گا کہ جی آپ کا امیدوار ختم ہو گیا, اب اس کاکس سے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو شامل کر لیجئے. پھر دونوں کے جو لوگ حامی ہوں گے, جیسے برنی سینڈرز کے جو حامی اس کمرے میں موجود ہوں گے اور ہلری کلنٹن کے جو لوگ موجود ہوں گے, وہ
इन लोगों को, मार्टिन ओमैली के लोगों को, ये मैं मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ सारा, कि मार्टिन ओमैली को अगर 15% ना मिले वोट तो उनके हामियों को कन्विंस करेंगे कि जी आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, तो फिर वो मार्टिन ओमैली के हामी जाके बर्नी सैंडर्स के साथ या क्लिंटन के साथ शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा जो है उनसे राय ली जाएगी, वोटिंग होगी। इसी तरह इंडिपेंडेंट जिन्होंने अपनी राय अभी तक कुछ नहीं रखी थी उनको भी कन्विंस किया जाएगा, वो भी कोई एक साइड लेंगे और फिर वो वोटिंग होगी। तो एक तो ये कि इसकी नेचर के हिसाब से ये एक बड़ी जुदागाना चीज है, और इसके बारे में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है इसके जुदागाना हैसियत रखने की वजह से। अच्छा, दूसरी जी मिर्जा अली अकबर मिर्जा, आप जरा सा ये जो रिपब्लिकन है इस वक्त तनाज़ा, उसके हवाले से भी बात कीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के आरिफ खान हम से कोई राब्ता नहीं हो रहा है उनके साथ। ये बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उनकी रेटिंग्स आ रही हैं मुल्क भर में। इसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा टेलीविज़न चैनल फॉक्स टीवी जिसको कहते हैं, उनके साथ इतना बड़ा पंगा क्यों लिया? क्योंकि आज उन्होंने तय किया है कि जो डिबेट होगा उसमें वो शरीक नहीं होंगे। ऐसा करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? जी मैं ज़रूर उस तरफ आता हूँ, लेकिन ज़रा एक मजाक की बात चल रही है, हो सकता है आरिफ खान साहब भी कहीं इस गुफ्तगू का उसी तरह बायकाट ना कर रहे हो जिस तरह के ट्रंप साहब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो फोन पे आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल आप सीरियस गुफ्तगू करते हैं आपके सवाल की तरफ। और वो गुफ्तगू ये देखिए, ये है कि अगर आप पिछली सारी डिबेट्स उठा के देखें और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैंपेन देखें तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ जुमलेबाजी और तंज ताने और मुख्तलिफ ग्रुप्स की बेइज्जतियाँ और उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म वाले अल्फाज इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास किसी चीज़ का कोई सॉलिड प्लान नहीं है। सिर्फ वो ये कह देते हैं कि जी मैं सब कुछ सही करूंगा। पिछली डिबेट में जो 2 घंटे की डिबेट में हुई थी, 2 घंटे से भी ज्यादा, उनके पास तकरीबन 3 घंटे की जो डिबेट थी उसमें उनका टोटल स्पीकिंग टाइम टोटल 17 मिनट्स था। तो अब डोनाल्ड साहब को ना तो मैं समझता हूँ कि कैली मैगन की वजह से वो डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहा है, ना वो फॉक्स टेलीविजन की वजह से हिस्सा नहीं ले रहा है, वो 2 वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं, 3 वजह से, सॉरी। नंबर 1 के इनके इस फैसला करने से कि वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, पिछले 2 दिनों से जब से उन्होंने ये फैसला किया है, सारा मीडिया इसी बात पे गुफ्तगू कर रहा है कि देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप ने बायकॉट कर दिया डिबेट का। तो पूरी ऑक्सीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यूज कर जा रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट्स को कोई मौका ही नहीं मिल रहा ऑन एयर होने का। हर टेलीविजन पे आप ऑन करके देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की इसी चीज पे गुफ्तगू हो रही है। तो ये इतनी बड़ी फ्री पब्लिसिटी हासिल करने के लिए एक तो ये स्टंट है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जो है वो ये है कहानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पोलिंग में सबसे आगे है इस वक्त, न्यू हैम्पशायर में तो बहुत आगे है और आयोवा में भी आगे हैं, तो वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि इस डिबेट में जाके खामखा कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसकी वजह से उनके लिए कोई नेगेटिव असर पड़े। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, वो तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड हमवार कर रहे हैं अभी से कि अगर वो नुमाइंदा बन गए रिपब्लिकन पार्टी के तो उनको क्या करना होगा। नुमाइंदा बनने के बाद उनको डेमोक्रेटिक पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, चाहे वो बर्नी सैंडर हो या हिलरी क्लिंटन हो, उनके साथ डिबेट करनी होगी। 2 घंटे लंबी डिबेट, 90 मिनट लंबी डिबेट, और उसमें उनको 1-1 घंटा तकरीबन बोलना होगा, क्योंकि वहां तो वो नहीं 17 मिनट में अपनी जान छुड़ा सकते 3 घंटे की डिबेट में, वहां तो 1-to-1 1-on-1 डिबेट होगी। तो वो मेरे ख्याल से वहां की डिबेट को भी जिस वक्त चाहे बायकॉट करने के लिए अभी से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने तो रिपब्लिकन की डिबेट में भी हिस्सा नहीं लिया था, मैं यहाँ भी बर्नी सैंडर्स से या हिलरी क्लिंटन से गुफ्तगू करना जरूरी नहीं समझता, इसलिए कि ये लोग तो सब झूठ बोल रहे हैं और खाली बातें बना रहे हैं, ये प्रोफेशनल से जो भी उनका एक स्टैंड वो लेंगे, ये उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं आगे के लिए अपने फरार की राह। अच्छा, अली अकबर मिर्ज़ा, आप तो डेमोक्रेट हैं, लिहाजा जाहिर है आप रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ही बोल रहे थे। आरिफ खान इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ। हमें कुछ और लोगों ने भी कॉल किया था, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने और मोहम्मद शफ़ी ने चित्राल से।
اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.